अस्सलाम वालेकुम। हैरत कदा में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका उन्वान है तिश्नगी। इसके मुसन्निफ़ हैं फ़िदा मोहम्मद ख़ान। ये वाक़या मुझे राज़ गुल ख़ान ने सुनाया था, जो पेशावर के एक नवाही गांव तीराई बाला का रहने वाला है और अभी तक ज़िंदा है। चंद माह पेशतर जब मेरी मुलाकात उसके बेटे से हुई तो उसने बताया कि अब वो नहायत बूढ़ा और ज़ईफ़ हो चुका है। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान में जब मैं रॉयल इंजीनियर्स में मुलाजिम था, राज़ गुल मेरा अर्दली था। उस वक्त भी उसकी उम्र कुछ कम ना थी, लेकिन सेहत बहरकैफ काबिल रश्क थी। वो पहली जंग अज़ीम में अंग्रेज़ों की जानिब से इटली, फ़्रांस, तुर्की और दीगर मकामात पर जर्मनों के ख़िलाफ़ लड़ चुका था और फ़ौज में उसकी निशानेबाजी की बड़ी शोहरत थी। अब दूसरी जंग अज़ीम में वो फ़ौज से बाकायदा पेंशन लेकर मेरे साथ रॉयल इंजीनियर्स में बतौर अर्दली काम कर रहा था। ये सन 1944 का ज़िक्र है। फरवरी का महीना था। अगरचे जंग का पांसा पलट चुका था और इत्तेहादी नाज़ियों पर पूरी तरह हावी हो चुके थे, ताहम हर महाज पर जंग पूरी शिद्दत से जारी थी। हंगामी हालात की वजह से हफ्तावार और दीगर छुट्टियां मनसूख थीं और मुझे बिला नाहा दफ्तर जाना पड़ता था। उस दिन इतवार था, फिर भी मैं ड्यूटी पर हाजिर था। सर्दी से बचने के लिए कुर्सियां बाहर धूप में डलवा रखी थीं। तबीयत पर अजीब उकताहट और सुस्ती छाई हुई थी। फ़ज़ा में एक पुरअसरार सकूत तारी था और मैं भी बिल्कुल खामोश बैठा था। आखिर इस खामोशी से उकता कर मैंने राज़ गुल से फरमाइश की कि वो पहली जंग के कुछ ज़ाती तजर्बात सुनाए। उसने माजी के अंदोख्ते से कई दिलचस्प दास्तानें याद कर कर के मुझे सुनाई। इस तरह अच्छा वक्त गुज़र गया, लेकिन कोई बहुत ही अछूता किस्सा सुनने की ख्वाहिश बाकी रही। आखिर मैंने उससे फरमाइश कर ही दी, राज़ गुल, अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या सुनाओ जिसे तुम खुद भी कभी ना भूल सकोगे, कोई बहुत ही अजीब वाक़या। राज़ गुल मजहबी किस्म का खामोश तबा आदमी था। बढ़ चढ़ कर बात करने से हमेशा परहेज़ करता। मेरी फरमाइश सुनकर सोच में पड़ गया। इस दौरान में एक और अर्दली लश्कर खान हमारे पास आ बैठा। वो भी पहली जंग अज़ीम में बाकायदा फ़ौज में रह चुका था और हमारी बातों से उसकी दिलचस्पी कुदरती बात थी। राज़ गुल ने जब एक और सामे को हमतनगोश पाया तो अपनी दास्तान इस तरह शुरू की। ये मेरे बचपन की बात है और इतने बरस गुज़रने के बावजूद मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है जब मैं मामूल के मुताबिक सुबह की नमाज के बाद अपने मरहूम चचा कबीर ख़ां के साथ मस्जिद में बैठा था कि मेरी नज़र एक मुसाफिर पर पड़ी, जो नमाज़ पढ़ने के बाद बड़े खुशू खुजू से दुआ मांग रहा था। चचा की आदत थी कि मस्जिद में किसी परदेसी या मुसाफिर को देखते तो उसके खाने वगैरह का फ़ौरन बंदोबस्त करते। उस मुसाफिर को देखकर उन्होंने आहिस्ता से मुझे कहा, बेटा घर जाकर इस मुसाफिर के लिए नाश्ता तैयार कराओ। ये उस ज़माने की बात है जब हमारे मुल्क में चाय पीने का रिवाज ना था, लिहाजा घर में जो कुछ पका था वही लेकर मस्जिद पहुंच गया। मेहमान खाना खाने लगा, लेकिन मैं कोशिश के बावजूद अपनी नज़रें उसके चेहरे से न हटा सका। तकरीबन 6.5 फुट का तनोमंद और तवाना आदमी था। उम्र कोई 60 बरस के लगभग होगी, लेकिन सुर्ख व सफ़ेद चेहरे पर बला की मासूमियत थी। उसके चेहरे में जो अजीब बात मैंने देखी, उसे याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राज़ गुल ये कहकर कुछ देर के लिए चुप हो गया और फिर अपने हाथों को देखते हुए ठहर ठहर कर कहने लगा। उस शख्स के बाएं गाल पर इंसानी हाथ का एक स्याह निशान था। यूं लगता था जैसे किसी ने गाल पर इस जोर का तमांचा मारा कि वहाँ खून जम कर स्याह पड़ गया। इसके अलावा उसका निचला होंठ
برس زدہ جلد کی طرح بالکل سفید تھا۔ وہ بچوں کی طرح غیر ارادی طور پر ہر وقت یہ ہونٹ چوستا رہتا اور غالباً اسی وجہ سے اس کا رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ اس کی دائیں ٹانگ میں لنگ بھی تھا اور اسے دیکھ کر مجھ پر عجیب سی ہیبت طاری ہو رہی تھی۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد وہ پھر اپنا نچلا ہونٹ چوسنے لگا۔ ادھر میرے چچا بھی کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے اس کی حرکات و سکنات کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ آخر ان سے رہا نہ گیا اور وہ پوچھ ہی بیٹھے، بڑے میاں، یہ آپ بچوں کی طرح ہونٹ کیوں چوستے رہتے ہیں؟ یہ سوال سن کر وہ شخص پہلے تو سکتے میں آ گیا اور اس کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ دیر تک ہچکیاں لینے کے بعد جب اس کی طبیعت کچھ سنبھلی تو میرے چچا سے یوں مخاطب ہوا، آپ چونکہ میرے میزبان ہیں اس لیے میرا فرض ہے کہ آپ نے جو بات پوچھی ہے اس کا جواب دوں اور آپ کو وہ واقعہ بھی سناؤں جو میرے گال پر سیاہ نشان اور ہونٹ چوسنے کی عادت کا سبب بنا۔ یہ کہہ کر اس اجنبی مسافر نے اپنی داستان سنانی شروع کی۔ میں علاقہ غیر کا رہنے والا اور مہمند قبیلے کا ایک فرد ہوں۔ کئی برس پہلے کی بات ہے، انگریز حکومت سے ہمارے قبیلے کی ٹھنی ہوئی تھی۔ ان دنوں انگریزوں نے مہمند ایجنسی کے ایک زیریں علاقے میں کیمپ لگا رکھا تھا۔ کیمپ میں انگریز فوجیوں کے علاوہ ہندوستانی فوج کے سکھ، ہندو، مسلمان اور راجپوت وغیرہ بھی موجود تھے۔ لڑائی کا معمول یہ تھا کہ دن میں خوب گھمسان کی جنگ ہوتی اور سورج ڈوبنے پر سرکاری فوج واپس کیمپ میں چلی جاتی، جس کے چاروں طرف خاردار تار کے علاوہ پہرے کا بھی سخت انتظام رہتا۔ ادھر ہمارا قاعدہ یہ تھا کہ رات کے اندھیرے میں اکثر سرکاری کیمپ پر شب خون مارتے اور موقع ملتی اسلحہ لوٹ کر پہاڑی دروں میں غائب ہو جاتے۔ ایک رات بستی کے نوجوانوں نے بڑے پیمانے پر شب خون مارنے کا پروگرام بنایا۔ صلاح مشورے کے بعد قبیلے کے 100 نوجوان اس مہم کے لیے تیار ہو گئے۔ میری عمر اس زمانے میں 18-20 سال کے قریب تھی۔ میں بھی مہم میں شامل تھا۔ حملہ شروع کرنے سے پہلے ہم نے یہ طے کیا کہ لڑائی کے دوران میں ہمارا جو ساتھی شہید یا زخمی ہو جائے اسے اٹھا کر کیمپ کے شمال میں کچھ فاصلے پر واقع خشک نالے کے کنارے ایک غار میں پہنچا دیا جائے۔ یہ احتیاط لازمی تھی کیونکہ ہمارے ہاں دستور ہے کہ اپنے زخمی یا شہید کو کسی قیمت پر بھی دشمن کے ہاتھ نہیں لگنے دیتے۔ رات 12 بجے کے قریب ہم نے بڑی خاموشی سے کیمپ کو چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کر دیا۔ اس وقت کیمپ میں سرکاری فوج کی تعداد تقریباً 3000 تھی۔ ہمارا حملہ اگرچہ اچانک تھا لیکن دشمن بھی بے خبر نہ تھا۔ دونوں طرف سے گولیاں چلنی شروع ہوئیں۔ ہم لوگ بڑی دل جمعی سے مقابلہ کر رہے تھے۔ ہمارا کوئی ساتھی شہید یا زخمی ہو کر گرتا تو دوسرے ساتھی اسے اٹھا کر غار میں پہنچا آتے اور واپس آ کر پھر لڑائی میں مشغول ہو جاتے۔ لڑائی 2-3 گھنٹے تک شدت سے جاری رہی۔ اس کے بعد دونوں طرف سے گولیاں چلنی کچھ کم ہو گئیں لیکن اس اثناء میں ایک گولی سنسناتی ہوئی میری داہنی ران میں لگی اور ہڈی توڑ کر دوسری جانب سے نکل گئی۔ اب میں لڑنے کے قابل نہ رہا تھا اور زخم سے بے تحاشا خون بہہ جانے کی وجہ سے مجھ پر غنودگی سی چھا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب گولیوں کی آوازیں آنی بند ہو گئیں اور مجھے اٹھانے کے لیے کوئی نہ پہنچا تو میں نے خود ہی غار تک پہنچنے کا فیصلہ کیا۔ میں اندھیرے میں راستہ متعین کر لینے کے بعد غار کی جانب آہستہ آہستہ رینگ رہا تھا۔ کچھ دور جا کر مجھے کسی کے کراہنے کی آواز آئی۔ قریب پہنچنے پر معلوم ہوا کہ ہمارا ہی ایک ساتھی سخت زخمی حالت میں پڑا ہے۔ میں خود اگرچہ زخمی تھا لیکن میری حالت اتنی خراب نہ تھی، چنانچہ میں نے اسے کندھوں سے پکڑا اور اپنے ساتھ غار کی طرف گھسیٹنے لگا۔ یہ انتہائی کٹھن کام تھا اور مجھے یاد نہیں کہ میں کس طرح غار تک پہنچا۔ زخمی کو غار کے اندر چھوڑ کر میں دہانے کے قریب لیٹ گیا۔
تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد مجھے ان ساتھیوں کا خیال آیا جو غار کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ نہ جانے ان میں سے کتنے شہید ہو چکے تھے اور کون کون زخمی تھا۔ میں رینگتا ہوا پھر غار کے اندر گیا۔ بہت سے ساتھی پتھریلی زمین پر ابدی نیند سو رہے تھے۔ جو زندہ تھے وہ بھی زخموں سے چور، موت و زیست کی سرحد پر تھے۔ ساتھیوں کی جدائی کے غم سے میرا دل ڈوب رہا تھا۔ حلق میں پیاس سے کانٹے چبھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد حواس بجا ہوئے تو اپنی زخمی ران کو چادر سے لپیٹ کر مضبوطی سے باندھا۔ اس طرح درد میں کچھ کمی سی محسوس ہوئی اور مجھے پھر اپنے ساتھیوں کا خیال سستانے لگا۔ اندھیرے میں کسی کی شکل بھی نہیں پہچانی جا سکتی تھی، چنانچہ میں نے نام لے لے کر دوستوں کو پکارا۔ میں امید و نا امیدی کی عجیب کربناک کیفیت میں مبتلا تھا اور اس عالم میں بہت سے ساتھیوں کے نام تک بھول گیا۔ بہرحال میری پکار کا جواب کوئی نہ آیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ غار میں موجود میرے تمام ساتھی شہید ہو چکے۔ بقیہ ساتھی بھی کیمپ کے قریب کہیں زخمی پڑے ہوں گے، ورنہ ان میں سے کوئی نہ کوئی خبر گیری کے لیے وہاں ضرور آتا۔ وہ غار سرکاری فوج کے کیمپ سے کافی دور اور قبائلی حدود کے اندر واقع تھا، اس لیے مجھے اطمینان تھا کہ سرکاری فوج دن میں بھی ادھر کا رخ نہ کرے گی۔ میں آہستہ آہستہ رینگتے ہوئے پھر غار کے دھانے کے قریب آن لیٹا اور صبح کا انتظار کرنے لگا۔ میں غار کی دیوار سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا اور میرا وہ ساتھی جسے میں اپنے ساتھ گھسیٹ کر لایا تھا اب ہمیشہ کے لیے خاموش میرے قریب ہی پڑا ہوا تھا۔ ابھی خاصی رات باقی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ صبح ہوگی تو بستی تک کیسے پہنچوں گا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں کب تک اسی طرح سوچ میں ڈوبا رہا۔ اچانک میری نظر غار کے دھانے سے باہر آسمان پر پڑی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ روشنی کی ایک شعاع چمکتے دھارے کی مانند تیزی سے غار کی طرف آ رہی ہے۔ روشنی خاصی بلندی پر تھی، اس لیے اندازہ نہ ہو سکا کہ وہ کیا چیز تھی۔ پلک جھپکتے میں روشنی غار کے عین دھانے تک پہنچ گئی اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ کئی خوبصورت عورتیں ایک قطار کی صورت میں غار میں داخل ہو رہی ہیں۔ سب کے داہنے ہاتھ آگے بڑھے ہوئے تھے اور ہتھیلیوں پر زردی مائل سرخ شربت سے بھرے ہوئے بلوری گلاس تھے۔ یہ محض خواب تھا یا ٹھوس حقیقت؟ اس لمحے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا، لیکن وہ عورتیں جب غار میں داخل ہوئیں تو اتنی تیز روشنی پھیل گئی کہ میں نے وہاں پڑے ہوئے ایک ایک ساتھی کو دیکھا اور پہچانا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان عورتوں کی رفتار نہایت تیز تھی، لیکن ان کی ہتھیلیوں پر رکھے ہوئے گلاسوں میں ذرا بھی لرزش پیدا نہ ہوئی۔ ہر گلاس کا مشروب بالکل ساکن اور غیر متحرک تھا۔ جو عورت سب سے پہلے غار میں داخل ہوئی وہ سیدھی آخری کونے میں چلی گئی اور وہاں پڑے ہوئے ایک ساتھی کے سر کو آہستہ سے سہارا دے کر گلاس اس کے منہ سے لگا دیا۔ اسی طرح باقی عورتوں نے بھی میرے ساتھیوں کو یکے بعد دیگرے سہارا دے دے کر اٹھایا اور شربت کے گلاس ان کے ہونٹوں سے لگا دیے اور انہوں نے زندہ انسانوں کی طرح غٹا غٹ شربت پینا شروع کر دیا۔ میں حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس اثناء میں سب سے آخر میں پہنچنے والی عورت میرے قریب آئی اور اس نے میرے سر کو آہستہ سے سہارا دے کر اٹھایا۔ میرے کانوں میں اس کی آواز بھی آئی، لو اب تم بھی پی لو۔ میں اس وقت پوری طرح ہوش میں تھا۔ میں نے جھٹ ہاتھ بڑھا کر گلاس اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ شربت جو ہی میرے ہونٹوں سے لگا مجھے ایک عجیب و غریب ذائقے کا احساس ہوا، لیکن ہونٹ ابھی تر ہوئے ہی تھے کہ وہ پراسرار خاتون غصے سے کانپتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور یہ کہتے ہوئے، ابھی تک شہید نہیں ہوئے اور شہیدوں میں لیٹے ہوئے ہو۔ میرے ہاتھ سے گلاس چھین لیا۔
میں کچھ کہنے نہ پایا تھا کہ اس نے میرے بائیں گال پر زوردار تمانچہ رسید کیا۔ تمانچہ پڑتی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور مجھے نہیں معلوم بعد میں کیا ہوا۔ صبح ہونے پر جب ہوش آیا تو سورج کافی بلندی پر پہنچ چکا تھا۔ حواس بجا ہوئے اور میں نے رات کے عجیب و غریب واقعے پر سوچنا شروع کیا۔ سوچتے سوچتے مجھے شدید قسم کے احساس ضیاع نے آن گھیرا۔ غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ میرے سوا کسی بھی ساتھی نے خود ہاتھ بڑھا کر شربت کا گلاس منہ سے نہ لگایا، اور چونکہ صرف مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی اس لیے میں اس شربت کے ذریعے پیاس بجھانے کی سعادت سے محروم رہ گیا۔ ہو سکتا ہے یہ محض میرا خیال ہو اور جو نتیجہ میں نے اخذ کیا وہ درست نہ ہو، لیکن میں آج تک اسے اپنی ہی غلطی سمجھتا ہوں اور پچھتاتا ہوں کہ مجھ سے وہ حرکت کیوں سرزد ہوئی۔ کچھ دیر وہاں پڑے رہنے کے بعد میں گھسٹتا ہوا غار سے باہر آ گیا اور بستی والوں کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے یقین تھا کہ ہمارے عزیز و اقارب صبح ہونے پر ہمیں ڈھونڈتے ہوئے وہاں ضرور پہنچیں گے۔ یہ اندازہ صحیح نکلا۔ کچھ دیر بعد بستی والے آئے اور مجھے اٹھا کر لے گئے۔ بعد میں شہیدوں کو دفن کرنے کا مرحلہ آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میرے تمام خوش قسمت ساتھی شہید ہو چکے تھے۔ اس کے بعد اس اجنبی مسافر نے بتایا، میرے بائیں گال پر ہاتھ کی انگلیوں کا یہ نشان ہمیشہ کے لیے ثبت ہو کر رہ گیا، اور اس شربت کا ذائقہ میں آج تک اپنے نچلے ہونٹ پر محسوس کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنے اس ہونٹ کو غیر ارادی طور پر چوستا رہتا ہوں۔ میری عمر اب 60 سال ہونے کو آئی ہے۔ جوانی کے اس تجربے کے بعد میں کئی اسلامی ملکوں میں محض ایک آرزو کی تکمیل کے لیے گھومتا پھرتا رہا۔ آرزو یہ ہے کہ کہیں اسلام و کفر کا معرکہ ہو تو جہاد میں شریک ہو کر شہادت کا درجہ پاؤں، اور جس شربت کا ذائقہ میرے ہونٹ ایک بار چکھ چکے ہیں وہ دوبارہ نصیب ہو۔ اسی آرزو کو دل میں لیے میں بوڑھا ہو رہا ہوں، لیکن قسمت نے ابھی تک یاوری نہیں کی۔ بوڑھے مسافر نے اپنی داستان ختم کرنے کے بعد سامان سفر باندھا اور مسجد سے نکل کر جانے کس منزل کو روانہ ہو گیا۔ وہ دن اور آج کا دن پھر اس سے ملاقات نہ ہو سکی۔ راز گل اپنی زندگی کا یہ ناقابل فراموش واقعہ سنا چکا تو محفل پر مکمل سناٹا طاری تھا۔ دفتر کا وقت بھی ختم ہو رہا تھا اور ہم وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اس واقعے کو کئی سال بیت چکے ہیں۔ اس دوران میں نے ملازمت کو خیر بات کہا اور وکالت کا پیشہ شروع کیا۔ راز گل ابھی تک زندہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس نے جو واقعہ بیان کیا ہے وہ سچا ہے۔ اس کہانی کا ماخذ ہے اردو ڈائجسٹ، جون سن 1967۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اور رات کو پاکستان میں جو خون کی ہولی کھیلی گئی اس کے بعد صبح صبح اس کہانی نے آنکھیں نم کر دی۔ بہت سے شہداء ہمارے رات کو اپنی منزل پہ پہنچ گئے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی ایسی موت نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔